उस रोज मेरा मूड ठीक नहीं था। रेस्टोरेंट में लंच करते हुए एक बेहुदा शख्स से अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। मैं अदालती बखेड़ों को निपटाने के बाद सिटी कोर्ट के नज़दीकी वाक़ एक रेस्टोरेंट में लंच किया करता था। बरसों से मेरा ये मामूल था कि लंच के बाद मैं अपने दफ्तर में बैठ जाता था, जो कि एक कसीरुल मंजिला इमारत में था। लेकिन उस रोज़ बहुत कुछ मामूल से हटकर पेश आया था। मैं रेस्टोरेंट में बैठा लंच कर रहा था कि मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का मखसूस दबाव महसूस हुआ। पहले मेरे जहन में यही ख्याल आया कि वो मेरा कोई शनासा बेतकल्लुफ़ दोस्त होगा, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने ख्याल की तरदीद करना पड़ी। मैंने एक झटके से गर्दन मोड़कर अपने अकब में देखा और मुझे एक झटका सा लगा। एक ऐसा शख्स मेरी निगाह के सामने था जिसे देखकर जी मितलाने लगा। मेरे अचानक पलटकर देखने पर वो एक कदम पीछे हट गया था। मुझे हैरत हुई कि वो गंदा शख्स साफ सुथरे रेस्टोरेंट में कैसे घुस आया था। इस किस्म के लोग आपने भी देख रखे होंगे, बेढंगे, मैले कुचैले और बदबू से फिजा को आलूदा करते हुए। मेरे मुतवज्जो होने पर उस नामाकूल शख्स ने अपना गलीज हाथ आगे बढ़ाया और बड़े धड़ल्ले से बोला, 50 रुपए का सवाल है बाबू। उसका अंदाज भीख मांगने वाला नहीं बल्कि गुंडा टैक्स वसूल करने का सा था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए आवाज लगाई, वेटर, वेटर को क्यों बुलाया है बाबू? वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, 50 रुपए वेटर तो नहीं देगा, मैंने तुझसे मांगे हैं। उस गलीज भिखारी का ये बदतमीजी भरा अंदाज मेरे लिए जहनी कोफ्त का सामान पैदा कर रहा था। ताहम मेरी पुकार पर दो वेटर्स दौड़ते हुए आए और डांट डपट कर उस शख्स को रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहने लगे। वेटर्स की ये कोशिश जुबानी कलामी उसे बाजू से थाम कर कोई भी उसे बाजू से थाम कर बाहर की राह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और वो तो जैसे रेस्टोरेंट के फ्लोर के साथ चिपक कर रह गया था। उसका तकाजा भरदार हाथ अभी मेरे सामने दराज था, गोया वो इस अज़म के साथ मेरे पास आया था, कुछ भी हो जाए खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। उसकी खुल्लम खुल्ला ढिठाई को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धमकी अमेज अंदाज में कहा, तुम जाते हो यहाँ से कि मैं पुलिस को बुलाऊं? जिसकी जेब से 50 रुपये नहीं निकल रहे, उसके कहने पर पुलिस क्या आएगी? वो मेरी धमकी के जवाब में अजीब इस्तहज़ाई अंदाज में बोला, बड़ा वकील बनता है, बस दूसरों की जेब से ही निकलवाना सीखा है। अपना माल निकालते हुए देखो कैसे मौत आ रही है। रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद हमारी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, जिनमें निस्फ के करीब तादाद वकला बरादरी की थी। इस वाक़े पर उनका रुझान मिला जुला था। जो मेरे खैर ख्वाह थे और मेरे साथ खुशगवार ताल्लुकात रखते थे, वो हैरान और परेशान थे कि बेग साहब के मत्थे ये कैसी बुला लगी है। लेकिन वहीं पर चंद बदख्वाह भी मौजूद थे जो बड़े महजूज कुन अंदाज में ये तमाशा देख रहे थे। इस बदमज़ा और करीख वाक़े से उनके दिलों में लड्डू फूट रहे थे। इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं, वहाँ एक आध दुश्मन की मौजूदगी भी लाजमी बात है, और यही दुश्मन हम पेशा उस वक़्त की आवाज़ें निकाल कर मेरा तमस्खुर उड़ा रहे थे। ताहम मुझे उनकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। बिलाहर वेटर्स ने हिम्मत दिखाने का फैसला कर ही लिया और उस गुंडा सिफ्त भिखारी को बज़ोर बाजू धकेल और खींच कर रेस्टोरेंट से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। उसके जाने के बाद मैंने इशारे से वेटर को अपने पास बुलाकर हफ्की अमेज लहजे में कहा, जल्दी से बिल ले आओ। एक तरफ से आवाज़ आई, इन मुस्टंडों की दीदा दलेरी देखो, कैसे मुंह उठाकर अंदर घुस आते हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर तो ऐसे मैले कुचैले बदबूदार लोगों को कितार बनाए खाने के इंतजार में बैठे देखा, लेकिन इस बदमाश ने जिस जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया वो हैरान कुन है। अल्लाह पता नहीं किस किस रंग और भेस में इंसान के सामने आ जाता है। ये आवाज़ मेरे अकब में उभरी थी। किसी मजजूब को यूं धुतकारना बहुत बड़ा गुनाह है। धुतकारना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने बड़े संजीदा अंदाज में तबसरा किया, यहाँ तो इस बेचारे फकीर को उठाकर बाहर फिकवा दिया गया। मैंने पलटकर देखा, उन फिक्र अंगेज तबसरा निगारों में एक मेरी बरादरी का बंदा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बड़े बेहुदा अंदाज में मुस्कुराया, फिर अपने हम ख्याल साथी से मुखातिब होते हुए बोला, अल्लाह रहम करे, उस बेचारे मजजूब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है भाई। मेरे जी में आई कि अपने से बदख्वाह हम पेशा से कहूँ कि मैंने तो मजजूब के साथ संगीन ज्यादती कर डाली है। अब आप उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाओ और एक बेडरूम में मुकीम कर लो। अल्लाह वालों की सोहबत पे तुम्हारी दुनिया और आखिरत खूब संवर जाएगी। लेकिन मैं गुस्से को पी गया। ऐसे सख्त जवाब का मतलब ये होता है कि मैं असाबी तौर पर बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने उस हम पेशा बदख्वाह से किसी और अंदाज में निपटने का फैसला किया और जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे पहले मैंने वेटर को बिल लाने के लिए कहा था। उधर से रेस्टोरेंट का मालिक मेरे पास आ गया। वो इस वाक़े पर अफसोस करते हुए बोला, ये जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत दुख है। आप बैठे सर, मैं आपके लिए दोबारा खाना चुनवाता हूँ। रहने दो जनाब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, जहमत की कोई ज़रूरत नहीं, खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। आप अपना बिल ले लें और मुझे जाने दें।
بات ختم کرتے ہی میں نے ہی پاکٹ میں سے اپنا والٹ نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بٹوے کو کھول کر کھانے کی ادائیگی کرتا، ریسٹورنٹ کا مالک کم مینیجر بڑی قطعیت سے بولا۔ اس کا ایک ہاتھ منع کرنے والے انداز میں میری جانب اٹھا ہوا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ کس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بل کا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر آپ یہاں بیٹھ کر دوبارہ کھانا کھائیں گے تو میں آپ سے بل وصول کروں گا، ورنہ آپ کو ادائیگی کے بغیر ہی جانا ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ دوبارہ بیٹھ کر کھانے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں ہوٹل کے مینیجر سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، ابھی تو میں جا رہا ہوں، اس موضوع پر ہم کل بات کریں گے۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنے آفس کی طرف آتے ہوئے میں اس بدمزہ واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ کہیں کسی نے اس بدبودار اور بدحیت بھکاری کو دنستہ میرے پاس تو نہیں بھیجا تھا تاکہ بھرے ریسٹورنٹ میں مجھے تماشا بنایا جا سکے؟ اس خطرناک سوال کے ساتھ ہی متعلقہ چند امور یکے بعد دیگرے میرے ذہن میں ابھرنے لگے۔ اس غلیظ شخص نے مجھ سے بھیک نہیں مانگی تھی، بلکہ اس کا انداز گنڈا ٹیکس وصول کرنے والا ایسا تھا، اور وہ خاص طور پر میرے پاس ہی آیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی حرکت کسی خاص منصوبے کے تحت تھی۔ نمبر 2، وہ پولیس کو بلانے کی میری دھمکی سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ ویٹرز کو خاطر میں لایا تھا۔ یہ اعتماد اس امر کا غماز تھا کہ وہ کسی خاص مشن پر ہے، اپنا کام کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ نمبر 3، وہ کم بخت یہ بات جانتا تھا کہ میں وکیل ہوں۔ اس نے بڑی حقارت سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری جیب سے 50 روپے نہیں نکل رہے، میں صرف دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکلوانا جانتا ہوں۔ گویا وہ ہوش و حواس میں تھا۔ مجذوب انسان کو ایسی حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور سب سے بڑھ کر میرے ہم پیشہ بدخواہ اور اس کے ساتھیوں کی تمسخر امیز کھیکھی۔ مجھے 101% یقین ہو گیا کہ یہ سارا واہیات ہنگامہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت برپا کیا گیا تھا، اور اس گھٹیا حرکت کے پیچھے میرے ہم پیشہ بدخواہی کی گندی ذہنیت کار فرما تھی، جس کا نام تھا کلیم باجوہ۔ کلیم باجوہ ایک فتنہ پرور اور منفی ذہن کا حامل وکیل تھا۔ ہماری چپکلش کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی۔ میں آفس پہنچا اور وزٹرز لابی کو خالی پایا تو میری کوفت میں اضافہ ہو گیا۔ پچھلے چند روز سے کاروباری وکالت ذرا مندہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کس بدخواہ کی نظر لگ گئی تھی۔ میری سیکرٹری صدف کا خیال تھا کہ کلیم باجوہ نے میرے خلاف کوئی بندش کروا دی ہے۔ صدف میرے اور کلیم باجوہ کے تنازع سے نہ صرف اچھی طرح آگاہ تھی، بلکہ اس جھگڑے کا مرکزی کردار بھی وہی تھی۔ بہرحال میں اپنے چیمبر میں آ کر بیٹھا تو صدف کا انٹرکام آ گیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو سر، آپ کے دوست کا 3-4 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ صدف اسی انداز میں بات شروع کرتی تھی کہ سر پیر کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ میں چونکہ اس کی اس عادت کا عادی ہو چکا تھا، لہٰذا اس اسٹائل سے کوفت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی الجھن محسوس کرتا تھا۔ میں نے معتدل انداز میں پوچھا، آپ کون سا دوست؟ ڈاکٹر واحد کا سر۔ ڈاکٹر واحد سے میرے بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ میں نے صدف سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کہا تو کچھ نہیں، لیکن وہ آواز سے خاصے پریشان لگ رہے تھے، صدف نے بتایا، بلکہ آخری فون پر تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 15-20 منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر واحد جیسے ہی آئے انہیں میرے چیمبر میں بھیج دینا، میں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ اوکے سر، صدف نے کہا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں بولی، لیں سر، ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ چند لمحات کے بعد ڈاکٹر واحد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ واحد کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کلینک میں ایک مخصوص انداز میں مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ یہ طریقہ آکوپریشر کہلاتا تھا۔ ڈاکٹر واحد واقعی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے نا؟ عاقل کی وجہ سے ایک مسئلہ ہو گیا بیگ صاحب، اس نے اضطراری لہجے میں بتایا۔ عاقل ڈاکٹر واحد کے چھوٹے بھائی کا نام تھا، جو کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، کیسا مسئلہ ڈاکٹر صاحب؟ پولیس نے عاقل کو گرفتار کر لیا ہے۔ کس جرم میں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ قتل کے الزام میں، ڈاکٹر نے بتایا۔ عاقل نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ میرا مطلب ہے پولیس نے اسے کس شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ مقتول کا نام ہے مورس، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مورس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے مقتول کا تعلق مسیحی برادری سے ہے؟ جی ہاں بالکل۔ عاقل کی مورس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ اور مورس کی عاقل کے ساتھ؟ جواباً ڈاکٹر واحد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر مورس کے قتل کے الزام میں پولیس نے آپ کے بھائی عاقل ہی کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس کی بنا پر پولیس کا ذہن قاتل کے حوالے سے آپ کے بھائی کی طرف کیا؟ ہاں، اس کا ایک خاص سبب ہے، میں وہی سبب جاننا چاہتا ہوں، میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چند روز پہلے عاقل اور مورس میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس میں مورس نے عاقل کو 2-4 ہاتھ بھی مار دیے تھے۔ اس دست و گریبانی میں عاقل کی شرٹ پھٹ گئی تھی اور وہ پٹا بھی تھا،
لہٰذا اس نے مورس کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھی، جن میں سے ایک دھمکی کچھ اس نوعیت کی تھی: مورس دیکھ لینا، تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکو گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس واقعے پر بہت سے لوگ جمع تھے اور انہی کے بیچ بچاؤ سے یہ جھگڑا ختم بھی ہوا تھا۔ ان لوگوں میں مورس کے حمایتی بھی شامل تھے۔ چنانچہ چند روز بعد جب کل رات مورس کو قتل کر دیا گیا تو پولیس کی تفتیش کا رخ فوراً عاقل کی جانب مڑ گیا۔ آج صبح عاقل کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں بیگ صاحب، بتائیں کہ اس پریشانی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جو کچھ بھی کرنا چاہیے، اس میں سر فہرست تو یہ ہے کہ پریشان بالکل نہ ہوں، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ نمبر 2، اس فکر کو بھی ذہن سے جھٹک دیں کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا۔ آپ میرے پاس آ گئے ہیں، یہی کافی ہے، باقی کے مسائل میں خود دیکھ لوں گا۔ نمبر 3، ہاں، مجھے ملزم اور مقتول کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بارے میں تفصیلاً بتائیں، خاص طور پر اس جھگڑے کا پس منظر، تاکہ میں اس بات کا تعین کر سکوں کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا جائے۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، اس جھگڑے کی جڑیں اس اخبار کے نیچے ہیں جو میں نے نیا نکالا ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ڈاکٹر واحد نے لگ بھگ 1 ماہ پہلے اپنے علاقے میں ایک اخبار کا اجرا کیا تھا۔ ویسے تو یہ اخبار پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا، لیکن ڈاکٹر واحد نے اپنے علاقے کی خبروں پر مبنی ایک سپلیمنٹ الگ سے اضافی اس کے ساتھ شامل کرایا تھا۔ وہ خود 2 صفحات پر مشتمل اس خصوصی حصے کا انچارج تھا۔ آپ اسے اس اخبار کے ذیل میں اپنے علاقے کا بیورو چیف سمجھ لیں۔ اخبار کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ مذکور اخبار کا اصل مالک سلیمان فاروقی تھا۔ سلیمان فاروقی اخبار کی دنیا کا آدمی نہیں تھا، ان کا فیملی بزنس کوئی اور تھا۔ ایک خاص سبب سلیمان کو صحافت کا شوق چرایا اور اس نے چند ہمدردوں کے مشورے پر ایک ہفت روزہ نکال لیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب سلیمان کو احساس ہوا کہ ہفت روزہ تو چل نہیں رہا، صرف کھا رہا ہے، جو شخص کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا ہو، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ سلیمان کے کندھوں اور جیب پر بھی یہ ہفت روزہ بوجھ بن کر رہ گیا۔ اس کی عقل میں یہی بات آئی کہ مزید نقصان اٹھانے کی بجائے اس پرچے کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے ہمدردوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ پرچے کو بند کر دینے کا فیصلہ ان کے لیے سراسر نقصان دہ تھا۔ سلیمان فاروقی کی صحافت اور پبلیکیشن سے ناواقفیت ان لوگوں کے لیے بڑی سودمند ثابت ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زبانی اور کلامی ٹیلنٹ کو استعمال کر کے سلیمان فاروقی کو اب ایک نیا خواب دکھایا کہ کیوں نہ اسے روزنامہ کر دیا جائے۔ سلیمان فاروقی نے پوچھا، اسے کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا سر، اسے یقین دلایا گیا۔ مثلاً کس قسم کا فائدہ ہوگا؟ سلیمان نے استفسار کیا۔ روزنامہ ہو جانے سے ہمارا پرچہ دھڑا دھڑ بکنے لگے گا، اسے بتایا گیا۔ اس سے ایک تو پچھلا نقصان پورا ہو جائے گا، علاوہ ازیں آئندہ کے لیے آمدنی کی ایک محفوظ راہ بن جائے گی۔ شہرت الگ ہے۔ یہ شہرت والی بات سلیمان فاروقی کو زیادہ پسند آئی۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ فیملی بزنس خوب زور و شور سے چل رہا تھا۔ اس کے والد صاحب اور دیگر برادران اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی فیکٹری بچوں کے کھانے کی چیزیں تیار کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن یہ کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا کہ وہ اونچی سوسائٹی میں بیٹھ کر فخری انداز میں اپنے بزنس کا ذکر کر سکتا، اور یہی اس کا مسئلہ تھا۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ تھا اور اونچی سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی الگ سے کوئی شناخت ہو، اور ایسی شناخت ہو جس پر وہ سینہ پھلا سکے اور اترا سکے۔ اس نے دیکھا کہ اخبار اور میگزین وغیرہ کے مالکان بڑے مزے میں ہوتے ہیں۔ یہی سب دیکھ کر وہ اس فیلڈ میں کودا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ ہمدردوں کے چناؤ میں اس نے عقل سلیم سے کام نہیں لیا تھا۔ کہتے ہیں جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے، اس کی شاخیں اتنی ہی جھکی ہوئی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس انسان پر اللہ کی خاص عنایت ہو، وہ بہت ہی سادہ، نرم خو اور لچکیلا ہو جاتا ہے۔ اسے الو بنانا یا دھوکہ دینا نہایت ہی آسان ثابت ہوتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا نقصان عارضی اور وقتی ہوتا ہے۔ قدرت اس کے نقصان کو فوراً پورا کر دیتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہی نواز دیتی ہے۔ سلیمان فاروقی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض موقع پرست اور عیار لوگ اس کے سامنے مختلف قسم کے آئیڈیاز پیش کر کے اسے چونا لگانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ اخبار والا منصوبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ بہرحال ہفت روزہ روزنامہ میں بدل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ABC بھی ہو گیا۔ اخبار روز چھپتا اور پورے شہر میں پھیل جاتا، لیکن خاطر خواہ فروخت نہیں ہوتا تھا۔ اشتہارات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ چند ماہ مسلسل نقصان اٹھانے کے بعد اس نے اپنے ہمدردوں کو جمع کیا اور اس عظیم ناکامی کی وجوہات دریافت کی۔ اس کی سماعت تک اس قسم کے جملے پہنچے: سر، ہم تو ابھی اس میدان میں بالکل بچے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے مگرمچھ پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ مگرمچھ سے اس شخص کی مراد وہ اخبارات تھے جو سال ہر سال سے میدان صحافت میں اپنے قدم جمائے کھڑے تھے۔ ایک جانب سے کچھ اس انداز میں تسلی دی گئی: سر، ہم سخت محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ سر، روزنامہ کو اس مقام تک پہنچنے میں 30-35 سال لگے۔ ایک جگادری قسم کے ہمدرد نے
ایک سرکردہ معروف اخبار کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا۔ ہمیں تو ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے سر، ہم 2 سے 3 سال میں اس اخبار کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہمارا اخبار شہر کا نمبر 1 اخبار ہوگا۔ یہ دعوے، تسلیاں، دلاسے اور خوش امیدیاں بظاہر دل خوش کن تھیں، لیکن ان سے سلیمان فاروقی کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے روزانہ ہزاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا اٹھنا بیٹھنا معقول اور قابل صحافیوں میں ہوا، جن کے ساتھ وہ پریس کلب بھی جانے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلنے لگی، اسے واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ اس کے نقصان کے ذمہ دار سراسر وہی لوگ تھے جو اپنے بلند و بانگ دعووں سے اسے جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ اخبار کی ناکامی انہی ہمدردوں کی نالائکیوں کے سبب تھی۔ اخبار میں ایسا کچھ پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نیوز سٹینڈ سے اخبار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس صورتحال میں اخبار کیا چلتا، جبکہ اس کے مقابلے میں پہلے سے جمے جمائے اخبارات موجود تھے۔ سلیمان فاروقی کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوا تو ایک دوست کے مشورے سے اس نے ڈاکٹر واحد کے ساتھ مشروط پارٹنرشپ کر لی۔ ڈاکٹر واحد مارکیٹنگ کی دنیا کا چیتا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں دوستوں کے ساتھ مل کر پہلے بھی اخبار نکالنے کا ایک کامیاب تجربہ کر چکا تھا۔ اشتہار لانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ڈاکٹر واحد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو صحرا میں کشتی اور سائبیرین میں بآسانی فریج فروخت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنا تھا، اس سے پہلے وہ ایک اچھا سیلزمین اور سماجی کارکن تھا۔ اپنے علاقے میں ہونے والے فلاح و بہبود کے کاموں میں وہ پیش رہتا تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ اور اس راز کے پیچھے اس کی ذات کے 2 وصف کار فرما نظر آتے تھے۔ نمبر 1، وہ انتھک محنت سے نہیں گھبراتا تھا۔ ڈاکٹر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو نیند کے دوران میں بھی کسی نہ کسی مشن میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنا کام نہایت ہی ایمانداری سے کرتا تھا۔ اسی ایمانداری اور انتھک محنت کے نتیجے میں وہ اپنے علاقے کے اخبار کو کامیاب بنا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد دوستوں کی باہمی پھوٹ سے وہ اخبار بند ہو گیا۔ واحد ڈاکٹر بن گیا اور اپنا کلینک کرنے لگا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ صحافت کے میدان میں کود پڑا تھا۔ سلیمان فاروقی کے ساتھ اس کا دل مل گیا تھا۔ ڈاکٹر واحد سلیمان فاروقی اس کے اخبار کے ساتھ ماہ رمضان سے چند روز پہلے ہی وابستہ ہوا تھا۔ ان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ رمضان کا مہینہ سلیمان فاروقی ڈاکٹر واحد والے 2 صفحات مفت میں تیار کر کے اسے دے گا۔ اس دوران میں ڈاکٹر واحد اپنے علاقے میں اس اخبار کی مارکیٹنگ کرے گا اور اسی مقصد کے لیے اخبار مفت میں تقسیم ہوگا۔ عید کے بعد پارٹنرشپ بزنس کے اصول بالکل مختلف ہوں گے، یعنی پھر ڈاکٹر واحد کو ان 2 صفحات کے نصف اخراجات اٹھانا ہوں گے، باقی نصف سلیمان فاروقی برداشت کرے گا۔ منافع میں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ علاوہ ازیں اخبار میں شائع ہونے والے اشتہارات سے ہونے والی آمدنی میں بھی سلیمان فاروقی کا آدھا حصہ ہوگا، حالانکہ یہ سراسر ڈاکٹر کی محنت کا ثمر ہوتا۔ بہرحال جب وہ دونوں ان شرائط اور قواعد پر مطمئن اور متفق تھے تو پھر بھلا کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس پارٹنرشپ بزنس کو شروع ہوئے بھی 10-12 دن ہی ہوئے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر واحد اس وقت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر واحد نے اپنے بھائی کی گرفتاری کو اخبار سے منسوب کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، محرز کے قتل اور عاقل کی گرفتاری کا اس اخبار سے کیا تعلق ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے ہمارا علاقہ تو دیکھا ہوا ہے بیگ صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اخبار کے دفتر کے قریب ہی ایک شراب خانہ کھلا ہوا ہے جس کا ماڈرن نام وائن شاپ ہے۔ چند روز پہلے ہم نے اس شراب خانے کی مذمت کرتے ہوئے خبر لگائی تھی۔ اگلے روز شراب خانے والوں نے ہمارے رپورٹر کو ایک ہینڈسم آفر کر دی۔ مطلب رشوت کی آفر؟ میں نے لقمہ دیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر واحد نے سر کو ثباتی جنبش دی اور بتانے لگا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا مہینہ باندھ دیتے ہیں، بس آپ اس قسم کی خبریں نہ لگایا کریں۔ رپورٹر نے آ کر مجھے اس آفر کے بارے میں بتایا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں رشوت لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو اس مشن کے ساتھ میدان میں اترا ہوں کہ جس کے خلاف خبر لگاؤں گا اس کا اشتہار نہیں چھاپوں گا۔ میں نے شراب خانے والے معاملے میں اپنے ایک بزرگ دوست جمیل صاحب سے مشورہ کیا۔ جمیل صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے انہوں نے، نہایت ہی تجربہ کار اور جہاں دیدہ انسان ہے۔ میری تربیت میں جمیل صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، میں انہیں اپنا بزرگ استاد اور مرشد مانتا ہوں۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھ لیا، پھر جمیل صاحب نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس نوعیت کی وائن شاپس گورنمنٹ سے باقاعدہ لائسنس لے کر کھولی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا، مسیحی برادری کے یہاں چونکہ پینے پلانے کی ممانعت نہیں، لہٰذا ایسے پرمٹ اور لائسنس انہیں جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر وہاں سے مسلمان بھی کسی طرح شراب خرید رہے ہیں تو اس میں وائن شاپ والوں کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اخباری مہم چلا کر نہ تو
وائن شاپ بند کروا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں شراب فروخت کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال تو خود مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جب ان کا مذہب شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتا تو وہ وائن شاپ کا رخ نہ کریں۔ بالکل بجا اور مناسب مشورہ دیا تھا جمیل صاحب نے، میں نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ ان کا مشورہ تو میری سمجھ میں آ گیا تھا، ڈاکٹر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس عدم اطمینان کا سبب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں وائن شاپ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر میں شراب خانے کو بند نہیں کروا سکتا تو کم از کم انہیں اس بات کے لیے تو پابند کر سکتا تھا کہ وہ نوجوان نسل کو شراب نہ بیچے۔ جو تباہ ہو چکے سو ہو چکے، ہماری ینگ جنریشن تو اس بیماری سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر واحد کی ڈاکٹرانہ قابلیت اپنی جگہ مسلم تھی، اس کی مارکیٹنگ کی صلاحیت میں بھی کوئی کلام نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی فطرت میں بہت ہی سادہ اور معصوم تھا۔ یہ وصف اس کی سچائی اور دیانتداری پر دلالت کرتا تھا۔ شراب اور شراب خانے کے حوالے سے اس نے اپنے عزم اور خواہش کا جس انداز میں اظہار کیا تھا وہ اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا کہ شراب، کباب اور شباب کے تمام تر معاملات کی کشش اور ضرورت زیادہ تر نوجوان اور جوان طبقے کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر وائن شاپ والے ان لوگوں پر اپنی دکان کے دروازے بند کر دیں گے تو پھر وہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے یہ دھندا فارغ بیٹھ کر مکھیاں مارنے کے لیے تو شروع نہیں کر رکھا۔ میں نے اپنے دلی جذبات پر قابو رکھتے ہوئے زیر لب مسکرا کر اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کی اس خواہش پر جمیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی بالکل آپ ہی کے انداز میں مسکرائے تھے۔ اس نے شاکی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا اور فرمایا تھا کہ اگرچہ اسے کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا، بہرحال میں کوشش کر کے دیکھ لوں گا۔ تو پھر اس سلسلے میں آپ نے کوشش کی تھی؟ جی ہاں کی تھی، وہ بڑی قطعیت سے بولا۔ میں نے اپنے رپورٹر ہی کے ذریعے وائن شاپ کے مالک کو کہلوا دیا تھا کہ ہمیں رشوت وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ لوگ ینگ جنریشن کو کھلے عام یوں شراب فروخت کرنے سے باز رہیں یا کم از کم کسی مسلمان کو تو ایک بوند بھی نہ بیچے تو میرا اخبار ان کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ کے گراں قدر خیالات بڑے متاثر کن ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے پھر پوچھا۔ وائن شاپ والوں کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ میری بات پر عمل کریں گے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا آپ نے خود وائن شاپ کے مالک سے بات کی تھی؟ نہیں، یہ سارا معاملہ رپورٹر کے توسط ہی سے طے ہوا تھا۔ آپ کے اس رپورٹر کا نام کیا؟ میں نے پوچھا۔ عارف انصاری۔ اور وائن شاپ کے مالک کا نام؟ اس سوال و جواب کے دوران ہی میں اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بیان کردہ کہانی دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی سنسنی خیز بھی تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، پیٹر اور مورس۔ مورس کو وائن شاپ کا انچارج سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ مقتول کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا، کیش کے تمام تر معاملات اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ دکان بند ہونے سے پہلے پیٹر وہاں کا ایک چکر لگاتا تھا۔ وہ لوگ حساب کتاب کرتے تھے، پیٹر کیش کو اپنے قبضے میں کر کے پہلے روانہ ہو جاتا، اس کے بعد مورس اور دیگر دونوں ملازم دکان بند کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر پوچھا، کیا وائن شاپ والوں نے عہد کی پابندی کی تھی؟ اگر وہ انسانوں کی طرح اپنے الفاظ کی پاسداری کرتے تو یہ فتنہ کبھی کھڑا نہ ہوتا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ینگ جنریشن کو شراب کی فروخت جاری رکھی؟ جی ہاں، اور وہ بھی بڑے دھڑلے سے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مجھے تو اس معاملے کی خبر اس وقت ہوئی جب مورس اور عاقل کے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا۔ مجھے اخبار کے معاملات کے ساتھ ہی کلینک کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا توجہ دو جانب بٹ کر رہ گئی۔ البتہ یہ معاملہ عاقل کے علم میں فوراً ہی آ گیا تھا۔ رمضان کی وجہ سے وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی سے جلدی آ جاتا ہے اور آ کر اخبار کا دفتر سنبھال لیتا ہے۔ عاقل کو جیسے ہی پتا چلا کہ وائن شاپ والے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس نے مجھے بتائے بغیر 4 کالم کی ایک سنسنی خیز خبر بنا کر چھاپ دی جو سراسر وائن شاپ کے خلاف تھی۔ اخبار کا چھپ کر مارکیٹ میں آنا تھا کہ مورس آگ بگولا ہو کر اخبار کے آفس پر چڑھ دوڑا۔ آفس میں عاقل کے سوا اس وقت اور کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا مورس نے عاقل کو زد و کوب کیا۔ اسی تنازع میں عاقل کی شرٹ بھی پھٹ گئی اور اس نے مورس کو خطرناک نتائج وغیرہ کی دھمکیاں بھی دیں۔ اسی شعلہ بیانی کی وجہ سے وہ اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے۔ پھٹا تو چند روز پہلے سپہر میں ہوا تھا، کل رات میں مورس کا قتل ہو جاتا ہے اور آج سحری کے وقت پولیس نے عاقل کو مورس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کل وہ عاقل کو عدالت میں پیش کریں گے۔ یہ سب تو اپنی جگہ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھ رہی کہ مورس نے کس بات پر پھٹا کیا تھا؟ معاہدے کی خلاف ورزی تو وائن شاپ والوں کی طرف سے ہوئی تھی نا؟ عاقل بھی یہی سمجھ رہا تھا اور میں بھی، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تو کیا حقیقت کچھ اور تھی؟ حقیقت ابھی کھل کر پوری طرح سامنے نہیں آئی، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ مورس اور عارف انصاری کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے۔ کیسا تضاد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
میں نے عارف انصاری کو جو کچھ کہہ کر بھیجا تھا بقول اس کے اس نے میرا پیغام منوان شراب خانے والوں تک پہنچا دیا تھا اور انہوں نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹر واحد نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، لیکن مورس نے جب عاقل کے ساتھ مار پیٹ کی تو اس کا موقف کچھ اور تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مورس نے اس موقع پر کیا موقف اختیار کیا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، بیگ صاحب میں تو موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن مجھے جو کچھ بتایا گیا اس کے مطابق مورس دوبارہ ان کے خلاف خبر چھاپنے پر بے حد برہم تھا۔ جب عاقل نے اسے یاد دلایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کی برہمی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور وہ چیخ چیخ کر بتانے لگا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمارے رپورٹر نے ان کے ساتھ مکا کر لیا تھا۔ شراب خانے والوں نے رپورٹر کا ماہانہ باندھ دیا تھا جس کی پہلی قسط ایڈوانس میں ادا کر دی گئی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ خبر چھپنے پر غصے میں آ گیا تھا اور اس نے اخبار کے دفتر آ کر ہنگامہ آرائی کی۔ عاقل سے مار پیٹ کے علاوہ مورس بآواز بلند یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم بلیک میلر ہیں، بتہ بھی وصول کرتے ہیں اور لوگوں کے خلاف خبریں بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے اپنے رپورٹر سے اس سلسلے میں باز پرس نہیں کی؟ ڈاکٹر واحد کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، آپ نے اسے کوئی ہدایت کی تھی؟ میں نے عارف انصاری کو تنہائی میں بلا کر پوچھ گچھ کی ہے، اس نے بتایا، لیکن وہ کسی بھی قسم کی کوئی رقم لینے سے انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے وائن شاپ والوں سے اسی انداز میں معاملہ طے کیا تھا جیسی میں نے اسے تاکید کی تھی۔ آپ اپنے رپورٹرز کے بیان پر کس حد تک یقین کر سکتے ہیں؟ میں نے گمبھیر انداز میں استفسار کیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے اس نے آپ کے علم میں لائے بغیر وہاں معاملات طے کر لیے ہوں۔ کیا آپ اپنے رپورٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ سرسری انداز میں بولا، ابھی یہ کام شروع کیے مجھے ایک ماہ بھی نہیں ہوا۔ رپورٹرز، فوٹوگرافرز، ڈیسک انچارج وغیرہ سب نئے لوگ ہیں، یہ میرے آزمائے ہوئے نہیں ہیں۔ میں اپنے سیٹ اپ میں صرف عاقل پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ ویسے عارف انصاری نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے وائن شاپ والوں سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ بہت ہی شریف النفس ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں مقتول مورس نے جس انداز میں آپ کے آفس میں آ کر ہنگامہ آرائی کی تھی، اس سے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں آپ کے رپورٹر عارف انصاری کی ذات کو بری و شک نہیں سمجھتا۔ بیگ صاحب دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، مورس کے قتل سے عاقل کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس کی بریت کے بارے میں سوچیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اس جھنجھٹ سے عاقل کو کیسے نکالا جائے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے اور میری دوڑ آپ تک ہے، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں اور تمام تر حالات سے آپ کو آگاہ بھی کر دیا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ اب آپ کو سوچنا اور کرنا ہے۔ بالکل، میں نے زور دے کر کہا، سوچنا اور کرنا تو مجھے ہی ہے، لیکن بعض معاملات میں حقائق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور سچائی کے چہرے سے پردہ ہٹانے میں آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کی مدد اور تعاون کے لیے تیار ہوں بیگ صاحب۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا اور پوچھا، آخر اس وقت کون سے تھانے میں بند ہے؟ اس نے متعلقہ پولیس اسٹیشن کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا، میں آج کسی وقت فرصت نکال کر تھانے میں عاقل سے ملاقات کر لوں گا، آپ کل کورٹ آ جائیں، ہماری ملاقات وہیں پر ہوگی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزم عاقل کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ اب پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان کے ساتھ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں پولیس ملزم سے بھی کڑی پوچھ گچھ کرتی ہے اور اس کیس کو تندرست و توانا بنانے کے لیے دیگر شواہد اور ثبوت بھی جمع کرنے میں لگی رہتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایسا مواد اکٹھا کر لینا چاہتی ہے جسے استعمال کر کے ملزم کو مجرم ثابت کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے جائے وقوع کی کیفیت، موقع پر موجود گواہوں کے بیانات، واقعاتی شہادتیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس سے بڑھ کر ملزم اور مقتول کے باہمی تعلقات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ پولیس کی حتی الامکان صحیح تو یہی ہوتی ہے کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم اقبال جرم کر لے تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ بعض شاطر ملزم پولیس کی مہمانداری سے محفوظ رہنے کے لیے جرم کا اقرار کر بھی لیتے ہیں، تاہم پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے اقبال جرم کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سچ اور جھوٹ کو جانچنے کا عدالت کا اپنا ایک معیار اور طریقہ کار ہے، وہ اسی کی پیروی کرتی ہے۔ ملزم کے حلفیہ بیان سے لے کر استغاثہ کے گواہان کے بیانات اور دونوں وکلاء کی اجراء کے نتیجے میں جو حقائق نکل کر سامنے آتے ہیں، عدالت انہی کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی۔ میری جانب سے ضمانت کے حق میں اور وکیل استغاثہ کی طرف سے اس کے خلاف بحث و مباحثہ ہوا۔
فوجداری مقدمات میں ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی اور قتل کے کیس میں تو یہ ناممکن ہی سمجھیں۔ سو عدالت نے میرے موکل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو ڈاکٹر واحد نے مجھ سے کہا، کیا خیال ہے بیگ صاحب، اگر عاقل کی ضمانت کے کاغذات منظور ہو جاتے تو ہماری اس کیس پر گرفت زیادہ مضبوط نہ ہو جاتی؟ ڈاکٹر کے ان الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ہر ملزم کے ورثاء کی یہی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ پہلی ہی پیشی میں ان کے بندے کی ضمانت ہو جائے۔ ڈاکٹر واحد کی بھی یقیناً یہی تمنا تھی اور وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے باور کروانا چاہتا تھا کہ اسی پیشی پر مجھے اپنے موکل کی ضمانت کروا لینا چاہیے تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو قتل کے ملزم کی ضمانت اور اس کی راہ میں حائل مشکلات سے مختصراً آگاہ کیا اور اس کے استفسار کے جواب میں بتایا، کیس پر میں نے جو گرفت قائم کی ہے وہ عاقل کی ضمانت سے مشروط نہیں۔ میرا موکل جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں کچھ عرصہ گزارے یا ضمانت پر رہا ہو کر گھریلو آرام اور کھانوں کا لطف اٹھائے، اسے کیس کی صحت اور طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ضمانت پر رہا ہو جانے سے ملزم اور اس کے گھر والوں کو جو نفسیاتی اور روحانی سکون ملتا ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ بہرحال میں نے اس ضمانت کے حوالے سے درپیش مشکلات سے آپ کو تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے۔ مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا، پھر پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا، آپ نے عاقل کی جیل کسٹڈی کے حوالے سے کچھ عرصہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ کو یقین ہے نا عاقل کا جیل میں قیام بہت کم عرصے کے لیے ہے؟ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے 101% یقین ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے دیں، پھر دیکھیے گا کیا تماشا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کے ذمہ جو کام لگائے ہیں وہ آپ کو جلد از جلد نپٹانا ہوں گے۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، آپ اپنے علاقے کی ایک معروف سماجی شخصیت ہیں، میری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں آپ کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں چند روز میں آپ کا بتایا ہوا کام کر دوں گا۔ میں نے ڈاکٹر واحد کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ مجھے مقتول مورز کے پس منظر سے تفصیلاً آگاہ کرے۔ یہ بات تو طے تھی کہ عاقل کا اس قتل میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اگر مجھے عاقل کے ملوث ہونے کی ذرا سی بھی بھنک مل جاتی تو میں یہ کیس کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیتا۔ ڈاکٹر واحد لاکھ میرا دوست صحیح، میں نے اپنے پیشے کے حوالے سے چند ٹھوس اصول وضع کر رکھے ہیں جن کی میں ہر حال میں پابندی کرتا ہوں۔ انہی اصولوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی مجرم کا کیس نہیں پکڑتا، حالانکہ اس نوعیت کے کیسوں میں بے حساب آمدنی ہے اور جھنجھٹ بھی نہ ہونے کے برابر۔ میرے ایک ہم پیشہ دوست تھے، وہ اسی نوعیت کے کیس لیتے تھے اور وہ بھی سال میں صرف ایک۔ اس ایک کیس ہی سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ پورے سال کے خراجات بآسانی نکل آتے تھے۔ وہ دوست صاحب سال میں 2-3 بیرونی ملک کے تفریحی دورے بھی کرتے تھے۔ میں یہاں پر ان کا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ چند سال پہلے موصوف کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی موت بڑی اذیت اور قسم پسری میں واقع ہوئی تھی۔ برین کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کر وہ 2 سال تک زیر علاج رہے۔ اس دوران میں پہلے جمع پونجی ختم ہوئی، پھر شاندار بنگلہ فروخت ہوا اور ان کی فیملی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد زیورات اور دیگر قیمتی سامان کی باری آئی۔ جب کچھ بھی پلے نہ رہا تو قرض ادھار کا سلسلہ شروع ہوا، جو جلدی ختم ہو گیا کیونکہ کینسر موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ میں نے ابھی اپنے جس ہم پیشہ دوست کا ذکر کیا ہے وہ اکثر مجھ سے مذاق میں کہا کرتے تھے، بیگ صاحب آپ نے تو پرچون کی دکان کھول رکھی ہے، سال میں 40-50 کیس پکڑتے ہیں تو پھر کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ مجھے دیکھیں، میں ایک سال میں صرف ایک کیس لیتا ہوں اور بڑے سکون اور عیش سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ سلیکٹڈ کام کریں بیگ صاحب، سلیکٹڈ۔ اگر ہر شخص تھوک کا دھندا شروع کر دے گا تو پھر پرچون کے خریداروں کا کیا ہوگا؟ میں جواب میں کہتا، قانون کی صرف عمرہ ہی کو نہیں بلکہ غربا کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس طبقے کو قانون انصاف کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے بیگ صاحب، وہ کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہتے۔ غریبوں کا ساتھ دینے والا ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے اور اسے بے تحاشا کام بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ اونچی سوسائٹی کی صحبت سے انسان کا سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور اسی سطح کے لوگوں کے کیسوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں جو مجھے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ انسان کی امیری اور غریبی کو دولت کے اسکیل سے ناپتے ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ کی نظر میں میں اور میرے کلائنٹس معاشرے کے نچلے یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس میں باعث فخر کون سا پہلو ہے؟ ایک بہت ہی مضبوط پہلو ہے جناب۔ مثلاً یہ کہ میں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں، آپ کے اسکیل پر وہ خود بھی غریب تھے اور غریب پرور بھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا یہ وصف میرے لیے باعث افتخار نہیں ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت پر ایک حد تک عمل پیرا تو ہوں؟ آپ تو بات کو بہت دور لے گئے ہیں بیگ صاحب، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔
میں نے کہا جناب بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی. وہ آپ نے سنا نہیں؟ منہ سے نکلی پرائی بات. ایسے ہی کسی موڑ پر ہماری گفتگو کا دھارا کسی اور جانب مڑ جاتا تھا. اس ہم پیشہ کا ذکر کرنا حالیہ مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی درس عبرت ہے. ان کا انجام انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. انہوں نے زندگی بھر مال حرام سے خود بھی عیاشی کی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی مزے کرائے. پھر ایک روز کینسر کے مرض نے ان کے اندر سب عیش و آرام اور شان و شوکت کو تہس نہس کر ڈالا. کسی دانشور کا قول ہے، اچھے وقت میں اپنے برے وقت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ان لوگوں نے اچھے وقت میں نہ صرف برے وقت کو بھلا دیا تھا بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا. لہٰذا وہ ہوا جو ہونا تھا، رہے نام اللہ کا. میں نے ڈاکٹر واحد کو مطمئن کرنے کے بعد رخصت کر دیا. آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر ہو جائے. اس رپورٹ کے مطابق مقتول مورز کی موت 10 اکتوبر کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی. موت کا سبب وہ 2 گولیاں تھیں جو ایک بے آواز گن سے اس کی کھوپڑی پر برسائی گئی تھیں. یعنی گن کی آواز کو سلب کرنے کے لیے اس کے دہانے پر سائلنسر فٹ کیا گیا تھا، اور یہ دونوں گولیاں 0.38 کیلیبر کی گن سے فائر کی گئی تھیں. دلچسپ بات یہ تھی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مذکورہ دونوں گولیاں مقتول کے عقب سے چلائی گئی تھیں، جن میں سے ایک اس کی کھوپڑی کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر اسے پھاڑتے ہوئے نکل گئی تھی، جبکہ دوسری گولی اس کی گدی میں پیوست ہو گئی تھی. اس فائرنگ کے سبب مقتول کی فوری موت واقع ہو گئی تھی. حاصل شدہ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتول کی ڈیوٹی پورے 12 گھنٹے کی تھی. وہ دن 11 بجے وائن شاپ پر پہنچتا تھا اور رات 11 بجے تک وہ وہاں موجود رہتا تھا. اس دوران میں سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان وہ ریسٹ کرتا تھا. اس کے آرام کے درمیانی وقفے میں نیلسن اور رکی شاپ کو سنبھالا کرتے تھے. یہ دونوں لڑکے وائن شاپ کے ملازم تھے اور مورز کے انڈر کام کرتے تھے. مقتول کی رہائش وائن شاپ سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور وہ آمد و رفت کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتا تھا. جب اسے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس وقت وہ بائک پر سوار اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. اس کے گھر اور وائن شاپ کے درمیان آدھے کلومیٹر کا ایسا علاقہ تھا جہاں آس پاس آبادی کے آثار نہیں تھے اور زیادہ تر وہاں رات میں اندھیرا ہی رہتا تھا. اس سڑک سے بسیں اور منی بسیں، ویگنیں وغیرہ بھی گزرا کرتی تھی، تاہم اتنے سے ٹکڑے میں اسٹریٹ لائٹس کا کوئی بندوبست نہیں تھا. مقتول مورز کو اسی تاریک ٹکڑے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. جائے وقوع کے قریب ہی اس کی بائک بھی الٹی پڑی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے فائرنگ کی جو تفصیل بیان کی تھی اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی تھی کہ قاتل اس کا تعاقب کرتے ہوئے جائے واردات تک پہنچا تھا اور اس شکیل القلب شخص نے عقب سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر 2 گولیاں فائر کی تھی. اغلب امکان اس امر کا تھا کہ قاتل بھی موٹر سائیکل پر سوار ہوگا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کار یا کسی اور ایسی ہی چھوٹی گاڑی میں ہو اور مقتول کی کھوپڑی کو عقب سے نشانہ بنانے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا ہو. آئندہ چند روز میں ڈاکٹر واحد نے مجھے وہ تمام معلومات فراہم کر دی جو میں نے اس کے ذمہ لگائی تھیں. ان میں بعض بڑے سنسنی خیز اور انکشاف انگیز نکات تھے. عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا. جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی. اس کیس کے ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا. اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا. یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو اس سے پہلے اپنی گرفتاری پر پولیس کو دے چکا تھا. بس چند نکات اضافی شامل تھے جو اس نے میری ہدایت کی روشنی میں شامل کیے تھے. استغاثہ کی جانب سے لگ بھگ 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کا ذکر کروں گا جن کے بیانات میں کوئی خاص اور چونکا دینے والی بات ہوگی. اس سے پہلے کہ استغاثہ کی طرف سے گواہوں کی پیشی کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جج سے درخواست کی، جناب عالی اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی. انکوائری آفیسر یعنی تفتیشی آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور اس کی حیثیت بھی استغاثہ کے گواہ ایسی ہی ہوتی ہے. جج کے اشارے پر IO وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے سامنے دوسرے پہلو میں میرا موکل ملزموں والے کٹہرے ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا. میں IO کے قریب پہنچا اور اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، IO صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے اور کب دی تھی؟ اطلاع فراہم کرنے والے شخص کا نام ہے محمد اسحاق. اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. اسحاق پیشے کے اعتبار سے ایک ڈرائیور ہے. وہ ایک مزدہ منی بس چلاتا ہے جو اس سڑک سے بھی گزرتی ہے جہاں وقوع پیش آیا تھا. آپ نے میرے سوال کے پہلے حصے کا جواب تو دے دیا، میں نے تفتیشی آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے سوال کا آخری حصہ ابھی تک تشنا ہے. جی، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں گردن کو اثباتی جنبش دی اور جلدی سے بولا، اس واقعے کی اطلاع ہمارے روزنامچے کے مطابق کوئی 11:30 بجے رات کو دی گئی تھی، یعنی 10 اکتوبر کی رات 11:30 بجے. جی ہاں بالکل. اسحاق ڈرائیور نے کیا اطلاع دی تھی؟ اس نے فون پر ہمیں بتایا تھا کہ
اس سڑک پر ایک موٹر سائیکل سوار کی لاش پڑی ہوئی ہے اور موٹر سائیکل بھی لاش سے تھوڑے فاصلے پر الٹی پڑی ہے۔ آئیو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ مزدہ ڈرائیور نے ہاتھ سے فاصلے سے سڑک پر گڑبڑ ہوتے دیکھ لی تھی، لیکن وہ اتنی دور سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید ایک موٹر سائیکل نے دوسری موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے اور متاثرہ موٹر سائیکل کو وہیں چھوڑ کر ٹکر مارنے والی موٹر سائیکل موقع سے فرار ہو گیا۔ لیکن جب اس کی مزدہ جائے وقوع پر پہنچی تو صورتحال اس پر واضح ہوئی۔ اس کی دیکھا دیکھی مزدہ کے اکثر مسافر بھی نیچے اتر آئے تھے۔ جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ قتل کی ایک سنگین واردات تھی، لہٰذا اسحاق نے ایک پبلک کال آفس سے فون کر کے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لی اور کہا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ جائے واردات ہمارے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں، اس نے بتایا۔ میں 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ رات 12 بجے سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ کیا آپ کی آمد تک مزدہ ڈرائیور وقوع پر موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم نے اسے فون پر ہی پابند کر دیا تھا کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کہیں نہ جائے۔ آئیو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ لہٰذا جب ہم وقوع پر پہنچے تو وہ اللہ کا بندہ اپنی مزدہ سمیت وہاں موجود تھا اور ویگن کے پیسنجرز بھی۔ آپ نے ویگن ڈرائیور محمد اسحاق کا بیان بھی لیا ہوگا؟ جی ہاں، اس کا بیان استغاثہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، انکوائری آفیسر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، اور منی بس کا ڈرائیور اسحاق استغاثہ کا گواہ بھی ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر تو وہ جب اپنی باری پر گواہی دینے آئے گا تو اسے بات ہو جائے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ مقتول کے ورثاء تک کیسے پہنچے تھے؟ جس جگہ قتل کی یہ واردات پیش آئی تھی وہاں آبادی وغیرہ نہیں ہے اور سڑک کا وہ حصہ تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ مقتول کی جامع تلاشی نے اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی جیب سے آئی ڈی کارڈ نکل آیا تھا۔ یہ دراصل سروس کارڈ تھا، جسے پتہ چلا کہ وہ کسی وائن شاپ کا انچارج تھا۔ ہم مذکورہ وائن شاپ پر پہنچے تو وہ بند ہو چکی تھی۔ عید کی آمد تھی، لہٰذا دکانیں اور بازار کھلے ہوئے تھے۔ وائن شاپ کے گرد و نواح سے ہم نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ شراب آنے کا ایک ملازم ادھر قریب ہی رہتا ہے۔ ہم یقین اس شخص کے گھر پہنچ گئے، پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی اور ہم مقتول کے لواحقین تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار میرا موکل تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ نے جائے وقوع سے ایسی شہادتیں جمع کر لی تھی جو ملزم کی وہاں موجودگی اور قتل کی اس واردات میں ملوث ہونے کو ثابت کرتی تھی؟ جائے وقوع پر تو ایسا کچھ نہیں مل سکا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن وائن شاپ کے دونوں ملازمین رکی اور نیلسن کے بیانات ملزم کے مجرم ہونے کی جانب بڑے واضح اشارے کرتے ہیں۔ پھر مقتول اور ملزم کے بیچ چند روز پہلے ہونے والا جھگڑا بھی بڑی اہمیت کا حامل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقوع کی رات وائن شاپ بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ملزم کو وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، وہ دونوں بائک پر تھے اور وائن شاپ کے سامنے منڈلاتے ہوئے انہوں نے بڑے خطرناک انداز میں اندر بھی جھانکا تھا، جیسے وہ یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ مقتول کب شاپ بند کر کے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے اور کب وہ اس کے تعاقب میں روانہ ہوتے ہیں۔ مزدہ ڈرائیور محمد اسحاق کا بیان ہے کہ اس نے دور سے 2 موٹر سائیکلوں کو آگے پیچھے جاتے دیکھا تھا اور اگلی موٹر سائیکل پر ایک اور پیچھے والی موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ بڑے تجربہ کار تفتیشی آفیسر ہیں آپ، نے بڑی محنت اور جان ماری کے بعد میرے موکل کو ملزم کے فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کیا۔ بہرحال کیمیکل ایگزامینر اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مقتول مورس کی موت اشاریہ.38 کیلیبر کی 2 مہلک گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ درست فرما رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، آپ نے آلہ قتل تو یقیناً بازیاب کر لیا ہوگا؟ نہیں جناب، آلہ قتل برآمد نہیں ہو سکا۔ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے ریمانڈ کے نام پر ملزم کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، کیا اس دوران میں اس نے آپ کو آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے بڑی شرافت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ہاں جی، بات ہے آئیو صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ لوگ تفتیش کے نام پر ملزمان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کی تاثیر سے تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے موکل کی زبان کیوں نہ کھل سکی؟ آپ آلہ قتل تک رسائی حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ سب سے پہلے تو میں تفتیش کے حوالے سے آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ یہ سب آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم ریمانڈ کے نام پر ملزمان سے مار پیٹ اور زیادتی کرتے ہیں، انہیں مختلف انداز میں ذہنی اور جسمانی اذیت دے کر سچ اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز لہجے میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس پروپیگنڈا میں صرف اتنی سی بات درست ہے کہ ہم ملزم کی زبان سے سچ کا اعتراف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں آپ ملزم سے نہایت ہی شائستہ اور مہذب انداز میں درخواست کرتے ہیں کہ بھائی صاحب پلیز ہمیں بتا دیں کہ یہ جرم آپ نے کیا ہے یا نہیں۔ آپ اگر اس سوال کا سچا اور کھرا جواب دے دیں گے تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ پر آپ کا احسان عظیم ہوگا۔
میں نے بڑے تیکھے انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیوں، ہے نا یہی بات؟ وکیل صاحب، آپ نے انتہائی سنجیدہ معاملے کو مذاق کا جامہ پہنا دیا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ ہماری تفتیش کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ ہم ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بھاگ دوڑ کر کے ملزم اور اس کے جرم کے خلاف زیادہ سے زیادہ واقعاتی شواہد اور ٹھوس ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہ سب کوشش ملزم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ملزم سے آپ جناب اور منت سماجہ سے بات کرتے ہیں، ہم اس پر سختی کرتے ہیں، اس کی زبان کھلوانے کے لیے مختلف قسم کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، بعض نفسیاتی چالیں بھی چلتے ہیں، لیکن ہماری کسی بھی کوشش کو تشدد کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ اسے انسانیت سوچ سلوک کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، میں معزز عدالت کے وقت کو قیمتی اور مقدم جانتے ہوئے مصلحتاً آپ کے فلسفے سے اتفاق کر لیتا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ جلدی سے یہ بتا دیں کہ آپ کی شریفانہ تفتیش کے نتیجے میں ملزم نے آلہ قتل کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ پھر اپنے سائلنسر لگی .38 کیلیبر کی گن کے بارے میں کیا تصور قائم کیا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ مقتول مورس کا قتل تو ایک ٹھوس حقیقت ہے نا، اور .38 کیلیبر کی سائلنسر لگی ہوئی وہ گن بھی ایک سنگین سچائی۔ اغلب امکان یہی ہے کہ واردات کے بعد ملزم نے وہ گن ندی میں پھینک دی ہوگی، وہ قیاس رائے کرتے ہوئے بولا۔ ندی؟ کون سی ندی؟ میں نے دانستہ حیرت کی اداکاری کی۔ جناب، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جہاں قتل کی یہ واردات پیش آئی تھی وہ ایک پل ہے، اور پل ہمیشہ ندی، نالوں، نہروں، دریاؤں پر ہی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ وہ بڑے حکیمانہ انداز میں بولا۔ اس قیمتی معلومات کی فراہمی پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آئیو صاحب، میں نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ نے مذکورہ ندی میں آلہ قتل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی؟ آدھی رات کو تو یہ کام ممکن نہیں تھا، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، البتہ اگلی صبح یہ کوشش کی گئی تھی۔ پھر اس کوشش کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ مطلب یہ کہ آلہ قتل بازیاب نہیں ہو سکا، وہ ندامت امیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دراصل اس سال جولائی اور اگست میں معمول سے زیادہ اور خطرناک نوعیت کی بارش ہوئی تھی، جس کے سبب ندی بھی ان دنوں جولانی پر تھی جب وقوعہ پیش آیا، لہٰذا کب بھی امکان اس بات کا ہے کہ آلہ قتل ندی کے پانی کے اندر سفر کرتے ہوئے کہیں کا کہیں نکل گیا ہوگا۔ یہ آپ کا قیاس ہے یا آپ اس بیان کے سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی مہیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارا اندازہ ہی ہے، آپ اسے قیاس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ میں نے انڈر واٹر گن کے آبی سفر کی ویڈیو نہیں بنائی جو عدالت میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکوں۔ میں نے جرا کے سلسلے میں کرنٹ بھرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کے قیاس کے مطابق تو آلہ قتل ندی کی منہ زور موجوں میں بہہ کر پتہ نہیں کدھر کا کدھر نکل گیا، لیکن آپ نے دوسرے بندے کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ اب تک کہاں غائب ہے۔ کیا وہ بھی ندی کے بدبودار پانی میں گن کے ساتھ ہی دوسرا بندہ؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کمال ہے آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ دوسرے بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں، وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ دوسرے بندے کی وضاحت کر دیں، یہ کیا ایشو ہے؟ میرے لیے یہ بات باعث اطمینان تھی کہ جج پوری توجہ سے میری اجرا کو سماعت کر رہا تھا۔ میں نے آئیو کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا روئے سخن جج کی جانب پھیرا اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب علی، استغاثہ کی جانب سے جو چالان پیش کیا گیا ہے اس میں دیگر امور کے ساتھ ہی یہ بیان بھی شامل ہے کہ وقوعہ کی رات وقوعہ سے لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے ملزم کو مقتول والی وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے اور شاپ کے اندر جھانکتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا اور یہ دونوں موٹر بائیک پر سوار تھے۔ آئیو کے مطابق استغاثہ کا وہ گواہ جس نے اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دی تھی، یعنی منی بس کے ڈرائیور محمد اسحاق نے بھی 2 موٹر سائیکلوں کو دور سے دیکھا تھا، جن میں سے آگے والی موٹر سائیکل پر ایک شخص اور عقبی موٹر سائیکل پر 2 بندے سوار تھے۔ اس وقت محمد اسحاق یہی سمجھا تھا کہ پیچھے والی موٹر سائیکل اگلی موٹر سائیکل کو ٹکر مارتے ہوئے آگے نکل گئی ہے، لیکن جائے وقوعہ پر پہنچنے کے بعد اسحاق کو پتہ چلا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ قتل کی ایک سنگین واردات تھی۔ جبھی اس نے قریبی کال آفس پہنچ کر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ دوسرے بندے سے میری مراد وہ شخص ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت کا تائرانہ جائزہ لیا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، وہ بندہ جو استغاثہ کے مطابق ملزم کا ساتھی تھا اور بائیک پر اس کے ساتھ سوار تھا،
اس پر اسرار شخص کا نام تو استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے اور نہ ہی چالان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس بندے کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے اس بندے کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، وکیل استغاثہ نے غیر مستحکم لہجے میں جواب دیا، لیکن اتفاق سے وہ ٹریس نہیں ہو سکا۔ وہ بندہ اتفاق سے ٹریس نہیں ہوا اور آلہ قتل اتفاق سے ندی میں بہہ گیا۔ میں نے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن استغاثہ کا اتفاق تو اس کیس میں سے برکت کو اٹھا رہا ہے۔ آلہ قتل غائب، ملزم کا ایک اہم ساتھی غائب، اللہ خیر کرے کہیں میرا موکل ہی غائب نہ ہو جائے۔ میں نے ایک مصنوعی جھجھری لینے کے بعد جج کی جانب دیکھا اور بآواز بلند کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 7-8 منٹ باقی تھے۔ اتنی قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی طرف سے اس ڈرائیور کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا جس نے اس واردات کی اطلاع پولیس کو فون پر دی تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس مزدہ ڈرائیور کا نام محمد اسحاق تھا۔ اسحاق کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ایک عام سا انسان تھا، ناک نقشہ واجبی سا اور پستہ قامت، جسم مائل بفربہی۔ اسحاق کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ 15-20 منٹ تک اپنے گواہ سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس جرا کا لب لباب یہ تھا کہ مقتول اپنی موٹر سائیکل پر آگے جا رہا تھا اور اس کے تعاقب میں دوسری موٹر سائیکل پر 2 شخص سوار تھے۔ پھر وہ خوفناک واقعہ پیش آیا اور 2 افراد والی موٹر سائیکل جائے وقوع سے فرار ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ وکیل استغاثہ نے جرا ختم کی تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے استغاثہ کے گواہ منی بس کے ڈرائیور محمد اسحاق کے قریب چلا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذرا مختلف انداز میں جرا کا آغاز کیا۔ اسحاق صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں اور اس سے پہلے اپنے حلفیہ بیان میں بھی بتایا ہے کہ وقوع کی رات آپ نے ڈرائیونگ کے دوران میں بہت آگے سڑک پر 2 موٹر سائیکلوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آگے والی موٹر سائیکل اپنے سوار سمیت سڑک پر گر گئی تھی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پیچھے والی موٹر سائیکل جس پر 2 افراد سوار تھے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی جیسے کوئی جائے وقوع سے فرار ہوتا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ آپ اس وقت یہی سمجھے تھے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے؟ اس حادثے میں قصور چونکہ پچھلی موٹر سائیکل والوں کا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ فی الفور جائے واردات سے فرار ہو گئے، لیکن جب آپ جائے وقوع پر پہنچے اور اپنے منی بس میں سے باہر آ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ تو قتل کی ایک واردات تھی۔ اس کے بعد ہی آپ نے ایک قریبی پبلک کال آفس پہنچ کر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اسحاق صاحب، آپ نے کس بات سے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول مورث کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا تھا؟ میں اس کی لاش کو دیکھ کر، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ لاش کو دیکھ کر؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، کیا یہ بات لاش نے آپ کو بتائی تھی کہ اسے قتل کیا گیا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے گواہ کو اپنی لچھے در باتوں سے الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ غیر متعلق اور اوٹ پٹانگ سوالات سے استغاثہ کے گواہوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ معزز عدالت سے میری یہ استدعا ہے کہ انہیں اس نوعیت کے ہتھ کنڈے آزمانے سے روکا جائے۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے یور آنر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے پہلے اور نہ ہی اب ایسی کوئی حرکت کی ہے جیسے ہتھ کنڈوں کا میرے فاضل دوست ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے جرا کے دوران میں جو سوال کیا اس میں یہ سوال استعمال ہوئے ہیں: لاش، قتل، دیکھنا، بتانا، بات وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ غیر متعلق نہیں اور نہ ہی میرے سوال کو اوٹ پٹانگ کہا جا سکتا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میری اس وضاحت پر وکیل استغاثہ زہر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ جج نے تیز لہجے میں اسے استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کو وکیل صفائی کے الفاظ پر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض الفاظ پر نہیں جناب عالی، وہ مجھے ناپسندیدہ نظروں سے گھورتے ہوئے جیسے مخاطب ہوا، بلکہ ان الفاظ کے معنی اور مفہوم پر ہے، اور سب سے بڑھ کر وکیل استغاثہ کے تمسخرانہ سٹائل پر مجھے اعتراض ہے۔ آپ ان من جملہ اعتراضات کی وضاحت کریں، جج نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ نے بتانا شروع کیا، اب جناب عالی، میرے فاضل دوست نے استغاثہ کے معزز گواہ سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ بات لاش نے گواہ کو بتائی تھی کہ اسے قتل کیا گیا؟ لاش کا تو سیدھا مطلب ہے ڈیڈ باڈی۔ کیا کوئی مردہ بھی اپنے قتل کے بارے میں کسی کو کچھ بتا سکتا ہے؟ یہ تو گواہ کو الجھانے والی بات ہوئی نا۔
جج کی ہزار ہاتھ سنجیدگی کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ مسکراہٹ وکیل استغاثہ کے اس اعتراض کا نتیجہ تھا جسے صرف اور صرف حماقت کے زمرے ہی میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ اس اعتراض کے جواب میں کیا کہیں گے؟ صرف سوری، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ سوری کیا مطلب؟ جج نے الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جناب عالی، میں نے شرارت آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں استغاثہ کے معزز گواہ اور اس کے معزز ترین وکیل سے سوری کہوں گا کہ میں نے لاش کے حوالے سے اس قسم کا سوال کیا، یہ تو میرے ذہن ہی میں نہیں رہا تھا کہ لاش تو باتیں نہیں کر سکتی۔ بہرحال اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں استغاثہ کے گواہ سے یہی سوال ذرا مختلف انداز میں کرنا چاہوں گا، اور اس سوال میں یقین دلاتا ہوں کہ لاش کا لفظ بالکل نہیں آئے گا۔ اجازت ہے؟ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، اسحاق صاحب آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوا تھا کہ مقتول کو قتل کیا گیا؟ اس کی موت کا سبب روڈ ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا تھا۔ وکیل صاحب پہلے بھی آپ نے اس نوعیت کا سوال کیا تھا، لیکن اب میں بھی جواب میں لاش کا ذکر نہیں کروں گا۔ گواہ نے بڑے اعتماد سے کہا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مقتول کی کھوپڑی کی حالت دیکھ کر مجھے اور وہاں موجود تمام افراد کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مقتول کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی یہی ثابت ہوا ہے۔ فائرنگ؟ ویری گڈ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر گواہ سے پوچھا کہ آپ نے ڈرائیونگ کے دوران میں فائرنگ کی آواز سنی تھی یا کسی اور پیسنجر نے سنی ہو؟ آواز سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ مقتول مورس کو سائلنسر لگی گن سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی، اگرچہ اس فائرنگ کی مخصوص آواز تو ابھری ہوگی، لیکن منی بس اس وقت جتنے فاصلے پر تھی وہاں سے آواز کو سننا ناممکن تھا۔ آپ نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ظاہر ہے اگر آپ گولیاں چلنے کی آواز سن لیتے تو پھر اسے حادثہ نہ سمجھتے، بلکہ جائے حادثہ پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا کہ ندی کے پل پر قتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ 16 آنے صحیح، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اسحاق صاحب اب میں آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیونگ کے دوران میں جب آپ نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا اور جائے وقوع سے 2 سوار افراد والی موٹر سائیکل کو فرار ہوتے دیکھا تو کیا آپ نے اسے دیکھا کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ان دو فرار ہونے والے افراد میں سے کسی نے کوئی شے ندی میں پھینکی ہو؟ نہیں جناب، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ یہ واقعہ رونما ہوا اور پیچھے والی موٹر سائیکل پلک چھپکتے میں جائے واردات سے فرار ہو گئی بس۔ لیکن اعلیٰ قتل کی عدم دستیابی کے حوالے سے اس کیس کے انکوائری آفیسر کا یہ دعویٰ ہے، میں نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سائلنسر لگی گن کو ندی میں پھینک دیا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، گواہ نے متذبذب لہجے میں کہا۔ انکوائری آفیسر اپنے دعوے کا خود ہی جواب دیں گے۔ اسی لمحے آئیو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے، لیکن اس کی اس کوشش سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، آئیو صاحب کو میں بار بار کٹہرے میں بلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پہلے انہوں نے انڈر واٹر اعلی قتل کی ویڈیو بنانے کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اب وہ اسی تلاش و جستجو میں کئی مریخ کی طرف نہ نکل جائیں۔ آپ نے جو جواب دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، اور اب چند آخری سوالات۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تفتیشی آفیسر کی طرف دیکھا، وہ مجھے کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور پوچھا، اسحاق صاحب میرے موکل کو مورس کے قتل کے الزام ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق وقوع کی رات آپ نے 2 سواریوں والی جس موٹر سائیکل کو ندی کے پل سے فرار ہوتے دیکھا تھا، اس موٹر سائیکل پر ملزم اپنے کسی دوست کے ساتھ سوار تھا۔ اس نے مقتول کی کھوپڑی اور گدی پر 2 بے آواز فائر کیے اور اپنے دوست کے ساتھ جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ اگر استغاثہ کے دعوے کو بفرض محال ایک لمحے کے لیے درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ ملزم کا دوست ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ملزم اس کے پیچھے سائلنسر لگی گن تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا کام کیا، پھر یہ دونوں موقع سے فرار ہو گئے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جناب، موٹر سائیکل چلانے والا شخص تو اتنا صحیح نشانہ نہیں لگا سکتا، گواہ نے جواب دیا۔ ملزم پیچھے ہی بیٹھا ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈرائیونگ ملزم نے سنبھال رکھی ہو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس کا دوست گن تھامے پیچھے بیٹھا اور مقتول پر اسی دوست نے فائرنگ کی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے، پھر وہ کاٹ کے الو کے مانند اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے؟ یقین کے ساتھ تو اس وقت کوئی بات کی جا سکتی ہے اگر میں نے پچھلی موٹر سائیکل والوں کو بہت قریب سے یہ واردات کرتے دیکھا ہو، وہ معتدل انداز میں بولا۔ جائے وقوع اور منی بس کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ میں کسی کے چہرے کو بھی واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا
یہ سڑک کے اس حصے میں اسٹریٹ لائٹس نصب ہوتی تو شاید میں قدرے بہتر اندازہ قائم کر لیتا۔ رات کی تاریکی اور منی بس کی ہیڈ لائٹس کی محدود روشنی میں وقوع کی رات میں نے ندی کے پل پر جو منظر دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسحاق صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کی بجائے آپ ایک اور کام کریں۔ کون سا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ ملزم کو غور سے دیکھیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے بغور میرے موکل کو سر تپا گھور کر دیکھا، پھر اپنی آنکھوں کا زاویہ میری طرف موڑتے ہوئے بولا، جی کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وقوع کی رات مقتول مورز پر فائرنگ اسی نوجوان نے کی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، استغاثہ کا گواہ میرے موکل کے اس کیس میں ملوث ہونے کے بارے میں پر یقین نہیں ہے۔ نمبر 2، آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا اور گواہ نے کسی کو آلہ قتل ندی میں پھینکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، پچھلی موٹر سائیکل پر جو 2 افراد سوار تھے ان میں سے ایک میرا موکل تھا، اس بات کا استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 4، یہ امر بھی واضح نہیں ہے کہ موٹر سائیکل سواروں میں سے کس نے فائرنگ کی اور کون ڈرائیونگ کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کا کوئی سراغ کہیں نہیں ملتا۔ لہٰذا میں نہایت ذمہ داری اور دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے موکل کا قتل کی واردات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقوع سے چند روز قبل مقتول سے ہونے والے جھگڑے میں میرے موکل نے جو دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، پولیس نے انہی کی بنیاد پر اس کیس کی عمارت کھڑی کی ہے، جبکہ وہ محض جذباتی ڈائلاگ تھے۔ جب کوئی انسان کسی سے پٹتا ہے تو وہ جواباً اپنا غصہ نکالنے کے لیے اسی قسم کی دھمکیاں دیتا ہے۔ استغاثہ کی عمارت کی بنیاد میں ان دھمکی آمیز جملوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، وکیل استغاثہ نے مخالفانہ انداز میں کہا۔ استغاثہ کی عمارت کی بنیاد میں ان دھمکی آمیز جملوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، وکیل استغاثہ نے مخالفانہ انداز میں کہا۔ وقوع کی رات لگ بھگ 11 بجے ملزم کو مقتول والی وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ دکان کے اندر بھی جھانک کر دیکھا تھا۔ اس کے تیور بڑے خطرناک نظر آتے تھے۔ مورز تو اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن ملزم کی ان مشکوک حرکات کی گواہی نیلسن اور رکی دے سکتے ہیں، اور وہ دونوں بھی اس وقت وائن شاپ پر موجود تھے۔ تھوڑی دیر تک مشکوک انداز میں وائن شاپ کے سامنے منڈلانے کے بعد ملزم اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک طرف نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب نیلسن اور رکی کی گواہی کی باری آئے گی تو میں ان سے اس اجنبی شخص کے بارے میں ضرور دریافت کروں گا جو وقوع کی رات میرے موکل کے ہمراہ وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا۔ اجنبی شخص کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ اگر استغاثہ اس شخص سے واقف ہوتا تو ملزم کے علاوہ مرد مذکور بھی عدالت میں گھسیٹ لیا جاتا۔ یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی، وکیل استغاثہ اپنے موقف میں زور بھرتے ہوئے بولا۔ اس کے علاوہ بھی ایک نہایت ہی اہم نقطہ ملزم کے جرم کی گواہی دیتا ہے۔ مثلاً کون سا نقطہ؟ جج نے آنکھیں سکیڑ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ ملزم وقوع کی رات 10 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا، وکیل استغاثہ نے جیسے کسی عظیم راز کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، اور اس کی واپسی لگ بھگ رات 1 بجے ہوئی تھی۔ 11 بجے کے قریب وہ مقتول کی وائن شاپ کے سامنے موجود پایا گیا تھا۔ اس کے بعد کے 2 گھنٹوں کا حساب کہیں نہیں ملتا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے چبھنے والے انداز میں بات مکمل کی تو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ میں نے قدرے جارحانہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، اگر استغاثہ کو ملزم کی 2 گھنٹے کی مصروفیات کا حساب نہیں مل سکا تو اس کا یہ مطلب کس طرح نکال لیا گیا کہ وہ اس دوران میں قتل کی کسی واردات میں ملوث تھا؟ تو پھر وہ کہاں تھا؟ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے، میں نے وکیل سرکار کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مسجد میں عبادت کی غرض سے 2 گھنٹے گزار کر آیا ہو۔ ہاں، آپ تو اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں جیسے اس رات آپ بھی ملزم کے ساتھ مسجد میں عبادت کرنے گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر گہری چوٹ کی۔ آپ کا وثوق تو مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہے میرے فاضل دوست، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کے وار کو الفاظ کی ڈھال پر روکا، پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ آپ نے تو اپنے وثوق کو باقاعدہ تحریری شکل بھی دے ڈالی ہے جس کا نام استغاثہ رکھا گیا، جو اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ وقوع کی رات 11 اور 1 بجے کے درمیانی 2 گھنٹے آپ نے ملزم کی میت و صحبت میں گزارے تھے۔ جبھی آپ کو یقین ہے کہ انہی 2 گھنٹوں کے دوران میں ملزم نے مقتول مورز کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، کہیں آپ قاتل والی موٹر سائیکل تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے؟ یہ میری جانب سے ایسا بھرپور حملہ تھا کہ وکیل استغاثہ کی سوچ کی ایسی کم تیسی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے تو بڑے سیدھے سادے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، لیکن الفاظ ایسے زہریلے تنزیہ تھے کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ بیگ صاحب، جب استغاثہ کی جانب سے ابھی تک ایسا کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کیا گیا جو ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی کو ثابت کرتا ہو،
کیا آپ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں جو وقوع کی رات ملزم کو 11 سے 12 بجے کے درمیان جائے واردات سے کہیں دور موجود ثابت کر سکے؟ ملزم کو اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہوتے دیکھا گیا تھا۔ میرا کچھ کہنے سے پہلے وکیل استغاثہ بول اٹھا۔ استغاثہ کا گواہ نیلسن اپنی گواہی میں اس حقیقت کا انکشاف کرے گا۔ ویری گڈ۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالنے کے بعد وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ نیلسن نامی اس گواہ کو عدالت میں کب پیش کریں گے؟ آئندہ پیشی پر جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ناؤ یور ٹرن مسٹر بیک۔ میں نے جواب میں ایک شعر پڑھ ڈالا، ہاتھ کنگن کو وارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اپنی بات کی وضاحت کر دیں بیک صاحب۔ جج نے مجھ سے کہا، اگرچہ عدالت تو آپ کے شعر کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گئی ہے، لیکن سامعین میں سے ہو سکتا ہے چند کے پلے کچھ نہ پڑا ہو، لہٰذا وضاحت ضروری ہے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ ایک لمحے کے لیے نہیں جھکا اور اس نے فوراً مجھ پر وار کر دیا۔ میرے فاضل دوست کو اپنی علمیت جھاڑنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی تو شکر کا مقام ہے کہ انہوں نے اردو کے شعر میں صرف لفظ فارسی استعمال کیا، ورنہ یہ تو فارسی کے پورے شعر، اور اگر بس چلے تو مکمل گلستان بوستان بھی کوٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے سامیانہ اور بے محل تبصرے پر توجہ نہیں دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی بیک صاحب۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، جناب عالی، ملزم اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے، مجھے اس کی 2 گھنٹے یا گھنٹے کی مصروفیات کی وضاحت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو موکل سست اور وکیل چست والی بات ہو جائے گی، کیوں نہ اس سوال کا جواب ملزم ہی سے لیا جائے؟ بڑی مناسب بات ہے، جج نے میری تائید کرتے ہوئے کہا، پھر ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وقوع کی رات 11 اور 1 بجے کے درمیان کا وقت تم نے کہاں گزارا تھا؟ ملزم نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہر کر بتانے لگا، جناب عالی، عدالت میں جس شخص کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے اسے میرا ساتھی بتایا گیا ہے۔ وہ دراصل میرا دوست زاہد ہے، ہم بہت گہرے دوست ہیں، اور میں معزز عدالت کو جو کچھ بتانے جا رہا ہوں، اگر اس میں سے کسی بات کا یقین نہ آئے تو اس کی تصدیق کے لیے زاہد کو عدالت میں بلا کر اسے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ زاہد طارق روڈ کے کمرشل علاقے میں رہتا ہے۔ زاہد ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فوڈ سٹال لگاتا ہے، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، اور طارق روڈ کی طرف شاپنگ کی غرض سے جانے والوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں ان دنوں میں پاکستانی اور کانٹیننٹل کھانوں کی ایک پوری فوڈ اسٹریٹ آباد ہو جاتی ہے، جو سرے شام آغاز ہو کر رات گئے بلکہ آخری 2-3 دنوں میں تو اذان فجر تک چلتی ہے۔ شاپنگ کے لیے ادھر کا رخ کرنے والوں کی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے اور کھانے پینے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن طارق روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم نے کون سی کہانی سنانا شروع کر دی ہے؟ میں تو وہ کہانی سنا رہا ہوں جناب جو اس کیس سے گہرا تعلق رکھتی ہے، ملزم عاقل نے بڑے اعتماد سے کہا، اور یہ کہانی ہی جائے وقوع سے میری عدم موجودگی کو ظاہر کر کے مجھے بے گناہ ثابت کرتی ہے، لہٰذا اگر آپ میرے بیان کے دوران میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ملزم نے بڑے خوبصورت انداز میں وکیل استغاثہ کو کارنر کر دیا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ ملزم نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عید کی آمد سے پہلے رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے علاقے میں بھی بڑی رونق اور گہما گہمی ہوتی ہے، لہٰذا اس سال میں نے بھی فوڈ سٹال لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے زاہد سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر فوڈ سٹال کے لیے کسی اچھی سی لوکیشن کا انتخاب کرے۔ وقوع کی رات وہ اسی غرض سے میرے پاس آیا ہوا تھا۔ ہم علاقے کے مختلف حصوں کا گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران میں ہم اخبار کے آفس کی طرف بھی آئے۔ وائن شاپ بھی ادھر قریب ہی واقع ہے۔ زاہد کو یہ بات معلوم تھی کہ چند روز پہلے وائن شاپ کے انچارج مورس سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے مورس کی جھلک دکھاؤں، پتہ تو چلے آخر وہ کون سورما ہے۔ میں زاہد کے ساتھ وائن شاپ کے سامنے پہنچا اور شاپ کے اندر جھانک کر اسے مورس کی شکل دکھا دی، پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ جب تم نے وائن شاپ کے اندر جھانک کر مقتول کو دیکھا تو اس وقت لگ بھگ رات کے 11 بجے تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس کے بعد کا وقت تم لوگوں نے کہاں گزارا؟ زاہد کو بھوک لگ رہی تھی، ملزم نے بتایا۔ ہمارے علاقے میں عمدہ نہاری کا ایک ہوٹل ہے، میں زاہد کو وہاں لے گیا تھا۔ ہم کم و بیش 1 گھنٹہ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل کا ویٹر نذیر احمد اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ ہم نے خوب سیر ہو کر نہاری روٹی کھائی، پھر برابر میں پٹھان کے ہوٹل سے دودھ پتی پی۔ اس کے بعد میں زاہد کو اپنی موٹر سائیکل پر طارق روڈ چھوڑنے چلا گیا تھا۔ طارق روڈ سے واپسی پر جب میں گھر پہنچا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ جب تم زاہد کو طارق روڈ چھوڑنے گئے کیا وقت ہوا ہوگا؟ 12 سے تو اوپر ہی کا وقت تھا، ملزم نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 12:15 بجے ہوں گے۔ اور تمہارے علاقے سے طارق روڈ مشرق میں واقع ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور جائے وقوع ندی والا وہ پل مغرب میں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔
اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا تم لوگ طارق روڈ جانے کے لیے ندی کی طرف سے تو نہیں نکلے تھے؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، یہ تو سراسر حماقت ہوتی۔ اگر ہم ندی والے راستے کی طرف سے بائک نکالتے تو کبھی طارق روڈ نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اگر گھوم پھر کر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تو رات کے 3-4 تو بج ہی جاتے، جبکہ میں رات 1 بجے واپس اپنے گھر پر تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم کا تفصیلی بیان اور مصروفیات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وقوع کے وقت چائے واردات سے میلوں دور اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا نہاری روٹی کھا رہا تھا، لہٰذا قتل کی واردات میں ملزم کے ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علی، علاوہ ازیں اس تفصیل سے بہت سے ایسے امور کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جو استغاثہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ مثلاً وقوع کی رات ملزم وائن شاپ کے سامنے خطرناک انداز میں 1-2 بار شاپ کے اندر بھی جھانک کر دیکھا تھا۔ بڑے مشکوک انداز میں ٹہل رہا تھا اور اس نے بڑے خطرناک انداز میں 1-2 بار شاپ کے اندر بھی جھانک کر دیکھا تھا، اور پھر اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آئندہ پیشی پر آپ ملزم کے دوست زاہد اور ہوٹل کے ویٹر نذیر احمد کو ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل جناب، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، ضرور پیش کر سکتا ہوں۔ آپ بھی وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کے جو گواہ باقی ہیں انہیں اگلی پیشی پر لے آئیں تاکہ اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جا سکے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلا دیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے صفائی کے گواہان یعنی ملزم کے دوست زاہد اور نہاری ہوٹل کے ویٹر نذیر احمد کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا، جن کے حلفیہ بیان اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح سے ثابت ہو گیا کہ وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان میں میرا موکل جائے واردات سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ جائے وقوع سے اس کی عدم موجودگی اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ قتل کی واردات میں وہ کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 گواہ استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے، جن میں وائن شاپ کا مالک مسٹر پیٹر اور دونوں ملازم رکی اور نیلسن شامل تھے۔ پیٹر کے بیان میں ایسی کوئی بات شامل نہیں تھی جو اس کیس میں کسی بھی طرح معاون ثابت ہو سکتی۔ پیٹر کے بعد رکی اور نیلسن گواہی دینے کے لیے آئے۔ ان کے بیانات میں بہت کچھ مشترک تھا، مثلاً یہ کہ ملزم اور مقتول کا جھگڑا ہوا تھا جس میں ملزم نے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی۔ پھر یہ کہ وقوع کی رات وائن شاپ بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ملزم اپنے ایک دوست کے ہمراہ شاپ کے سامنے بڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور اس نے 1-2 مرتبہ شاپ کے اندر جھانک کر بھی دیکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ نیلسن کا بیان اس حوالے سے قدرے مختلف اور اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے ملزم اور اس کے دوست کو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جائے وقوع کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لہٰذا میں یہاں پر نیلسن کے بیان اور بعد ازاں اس پر ہونے والی جرح کا احوال ہی پیش کروں گا۔ وکیل استغاثہ نے اسے فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ نیلسن کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر نیلسن، آپ کو پیٹر کی وائن شاپ پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اور مقتول مورس کب سے وہاں کام کر رہا تھا؟ مجھ سے 3 سال پہلے، اس نے بتایا، یعنی 8 سال سے۔ میری معلومات کے مطابق مقتول کی آپ کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ذاتی معاملات سے بھی اچھی طرح واقف تھے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ مجھے آپ کے دوست کی یہ المناک موت کا بڑا دکھ ہے، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سوال و جواب عدالتی کارروائی کا لازمی حصہ ہے، لہٰذا آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، ان تکلفات سے مورس واپس تو آ نہیں جائے گا۔ وجہ فرمایا آپ نے، جانے والے کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں البتہ اس کے بھیجنے میں جس کا ہاتھ ہو اسے قرار واقعی سزا تو واقعی دلوائی جا سکتی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جواب دینے کی بجائے الجھن زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم عاقل کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے موکل کو سزا دلوانے کی بات کیوں کی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ در حقیقت میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں بالکل ضرور، مورس کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملنا چاہیے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک مرتبہ پھر نفرت بھری نظروں سے ملزم عاقل کی طرف دیکھا۔ قاتل کو عبرتناک سزا دلوائی جا سکتی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کام میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، بولے ساتھ دیں گے نا مسٹر نیلسن؟ جی میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مورس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، مقتول کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے سرسری لہجے میں دہرایا۔ پھر سوالیہ نظروں سے
گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک جگہ بڑا زبردست معاشقہ چل رہا تھا، یہ معاملہ آپ سے چھپا ہوا تو نہیں تھا مسٹر نیلسن؟ جی مجھے اس معاملے کی خبر تھی، گواہ نے جواب دیا۔ کیا اس لڑکی کا نام ایگنس تھا؟ جی ہاں، ایگنس اور مورس ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت تھی۔ ایگنس کا ایک کزن جوزف بھی اسے بہت چاہتا تھا، میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اور یہ جوزف مورس کو سخت ناپسند کرتا تھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست بیان کر رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ جوزف اس معاملے میں مورس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ ایگنس صرف اور صرف مورس ہی کو چاہتی تھی۔ جوزف کا بس نہیں چلتا تھا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر ایک روز اس کا بس چل گیا۔ جی کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا یہ درست ہے کہ جوزف کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ اور اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ وہ کلائیوں اور گلے میں موٹی موٹی چینیں پہنے سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ استغاثہ کے گواہ نیلسن نے اس بات میں گردن ہلائی، اور یہی بات ہے کہ ایگنس اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایگنس جوزف کو سخت ناپسند کرتی تھی اور جوزف مورس سے نفرت کرتا تھا۔ پھر یک لخت گواہ سے پوچھا، مسٹر نیلسن، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جوزف ہی نے مورس کو ٹھکانے لگا دیا ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جلدی سے بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ آپ کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتے ہیں، آخر آپ کو بھی اظہار خیال کا حق حاصل ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس بات کے روشن امکانات تو ہیں ہی نا کہ اپنی راہ صاف کرنے کے لیے جوزف نے مورس کو ایک طرف ہٹا دیا ہو۔ دیکھیں جناب، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بے حد محتاط انداز میں بولا، لیکن میں نے چونکہ جوزف کو یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے ملزم عاقل کو مورس کا قتل کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں یک دم آپ سے تم پر آ گیا اور جرحانہ لہجے میں کہا، اس لیے تم ملزم کے خلاف گواہی دینے عدالت میں حاضر ہوئے ہو؟ جی، وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں نے ملزم کو قتل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقوع کی رات تم لوگوں نے وائن شاپ کتنے بجے بند کی تھی؟ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ 11:10 پر، گواہ نے جواب دیا۔ تمہارا ساتھی رکی اسی علاقے کا رہنے والا جہاں وائن شاپ واقع ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرا جاری رکھی۔ رکی اپنے گھر چلا گیا اور مقتول اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن تم ادھر ہی وائن شاپ کے آس پاس گھومتے رہے ہیں نا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں ادھر ہی گھومتا رہا تھا؟ استغاثہ کے ایک دعوے سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اس موقع پر وکیل استغاثہ ضرور بیچ میں چھلانگ لگائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور تشویشناک سنجیدگی سے میری جرح سماعت کرتا رہا۔ لگتا تھا اس کیس کے حوالے سے اس کے تازیانے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ زاہد اور نذیر کی گواہی نے میرے موکل کو جس طرح بے گناہ ثابت کرنے کی راہ ہموار کی تھی، اسے استغاثہ اور وکیل استغاثہ کی گویا کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وکیل استغاثہ کی جانب سے تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، لیکن استغاثہ کے گواہ نیلسن نے تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب آپ کس دعوے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ تم نے وقوع کی رات ملزم کو اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مورس کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اگر تم وائن شاپ کے آس پاس نہیں گھوم رہے تھے تو پھر تم نے یہ منظر کیسے دیکھ لیا؟ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ پھر کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ میں نے درشت لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بات فاروق نے بتائی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ فاروق؟ کون فاروق؟ میں نے پوچھا۔ فاروق ایک کرائم رپورٹر ہے، نیلسن نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں ہماری وائن شاپ ہے۔ فاروق کس اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب میں مجھے جس اخبار کا نام بتایا وہ وہی اخبار تھا جس کا بیورو چیف ڈاکٹر واحد تھا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر اجازت ہو تو میں ملزم کے بھائی ڈاکٹر واحد سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ڈاکٹر واحد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اجازت ہے، جج نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ڈاکٹر واحد جج کے حکم پر وٹنس باکس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نیلسن وٹنس باکس کے اندر موجود تھا۔ میں نے ڈاکٹر واحد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا فاروق نامی یہ کرائم رپورٹر آپ کے اخبار سے منسلک ہے؟ جی ہاں، وہ اسی اخبار کے سٹاف کا حصہ ہے، ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ساری معلومات رکھنے کے باوجود بھی میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ وہ اخبار کے سٹاف میں تو شامل ہے، لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے اس بیان کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ میں جس اخبار کا انچارج ہوں وہ صرف 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں ہمارے علاقے ہی کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 صفحات ایک سپلیمنٹ کی طرح اسی اخبار کے ساتھ بلکہ اسی کے اندر نیوز اسٹینڈ تک پہنچتے ہیں، اور سپلیمنٹ ٹائپ اخبار پر بھی اسی اخبار کی لوچ چھپی ہے جس کا یہ حصہ ہے۔
ڈاکٹر واحد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ استغاثہ کے گواہ نیلسن نے جس کرائم رپورٹر کا ذکر کیا اس کا تعلق مذکورہ اخبار کے ہیڈ آفس سے ہے۔ وہ سلمان فاروقی صاحب کے لیے کام کرتا ہے جو کہ اس صحافتی بزنس میں میرے پارٹنر ہیں۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ کرائم رپورٹر فاروق کا مجھ سے یا میرے اخبار سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں، ڈاکٹر واحد سے میری گہری دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے اخباری معاملات سے بھی تفصیلاً آگاہ تھا، لیکن عدالت کے سامنے بعض چیزوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنا پرچہ مارکیٹ میں لائے لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا تھا، یعنی وقوع کے وقت تک، لیکن تمام تر محنت اور توجہ کے باوجود بھی خاطر خواہ مثبت نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سازش، اس نے مختصراً کہا۔ کیسی سازش ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا۔ ہیڈ آفس کے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سلمان فاروقی صاحب میرے ساتھ مل کر بزنس کریں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ سلمان صاحب کو اپنی مٹھی میں رکھ کر دھیرے دھیرے کاٹنا چاہتے تھے۔ جب میں نے سلمان صاحب کے آفس کا یہ حال دیکھا تو ہمدردی اور دوستی میں انہیں مشورے دینے لگا۔ میرا یہ عمل سازشی لوگوں کو بالکل پسند نہ آیا اور وہ چپکے چپکے سلمان صاحب کے کان بھرنے لگے۔ سلمان صاحب کو تو وہ لوگ میرے خلاف بھڑکا ہی رہے تھے، اس کے علاوہ بھی ان کی عملی کوششیں جاری تھیں۔ عملی کوششیں کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سلمان فاروقی صاحب کو صحافتی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ بتانے لگا، اس لیے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں ایک موٹی مرغی سمجھ کر پہلے ہفت روزہ نکلوایا اور بعد میں اسے روزنامہ میں تبدیل کرایا۔ مسلسل نقصان کے باوجود بھی وہ لوگ سلیمان صاحب کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھانے میں مصروف تھے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب سے میں اور مجھ جیسے چند دوسرے لوگ سلمان صاحب کے حلقے میں آئے ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ لوگ پہلی فرصت میں مجھے سلمان فاروقی سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ کھیل تماشے تو جاری رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ خیر، آپ سازشی عناصر کی سازشوں کے بارے میں بتا رہے تھے، انہوں نے اب تک کیا نہیں کیا وکیل صاحب؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کوئی ایک زیادتی ہو تو بتاؤں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ میرے فاضل دوست نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ٹھوس الفاظ میں کہا۔ یہ کہانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ کرائم رپورٹر فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن کو مس گائیڈ کیوں کیا تھا۔ جب ملزم اپنے دوست کے ہمراہ مقتول کے تعاقب میں نہیں گیا تو کرائم رپورٹر کو اس غلط بیانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر واحد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بتانے لگا، وکیل صاحب، کئی روز تک تو میرے والد 2 صفحات کے بغیر ہی اخبار ہمارے علاقے میں آتا رہا۔ میں نے سلمان صاحب سے شکایت کی، انہوں نے کارروائی کر ڈالی۔ اخبار میرے علاقے میں پہنچنے لگا، لیکن ڈپو سے بنڈل جیسے بندھے ہوئے آتے تھے ویسے ہی نیوز سٹینڈ کے بغل میں رکھے رہتے تھے۔ میری کوشش اور بھاگ دوڑ سے اخبار ڈسپلے ہونے لگا، لیکن اس طرح کے دوسرے اخبارات کے نیچے دبا کر میرے رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور اسٹاف کے دیگر افراد کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے حالات کا مقابلہ کس طرح کیا ہے۔ یہ تو وہ سازشیں ہیں جو ہیڈ آفس کے لوگ کر رہے تھے تاکہ وہ سلمان فاروقی کو اپنی گرفت میں رکھ کر فائدے حاصل کرتے رہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اس امر پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کرائم رپورٹر فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن سے دروغ گوئی کیوں کی؟ اس لیے کہ میرے سپلیمنٹ سے سب سے زیادہ تکلیف اسی شخص کو پہنچی تھی، ڈاکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح ڈاکٹر صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ فاروق بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہے، ایک اخبار کا کرائم رپورٹر ہونے کے ناطے یہاں کے مقتدر حلقوں، نیوز سٹینڈ والوں اور ہاکرز وغیرہ پر اس کے اثرات ہیں۔ میری فاروق سے اور فاروق کی مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، لیکن سلمان صاحب کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ فاروق کو میرے کام سے بڑا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ سلمان فاروقی نے آپ کو ایسی کون سی بات بتا دی تھی؟ سلمان صاحب کے مطابق فاروق اپنے علاقے کا بیورو چیف بننا چاہتا تھا، ڈاکٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن سلمان صاحب نے اس کی بات نہیں مانی اور مجھ سے پارٹنرشپ کر لی۔ سلمان صاحب کا یہ فیصلہ فاروق کو بہت ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے میرے کام کی راہ میں مختلف انداز سے روڑے اٹکانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن سے جو غلط بیانی کی، اس سے وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہ تو اسے عدالت میں بلا کر ہی پوچھا جا سکتا ہے، ڈاکٹر واحد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے ڈاکٹر سے سوالات کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو گھورتا رہا، پھر وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آئندہ پیشی پر کرائم رپورٹر فاروق عدالت میں حاضر ہو، اور بیگ صاحب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جوزف نامی اس شخص کو عدالت میں لائیں گے جو مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی احترام سے کہا، اگرچہ جوزف کو عدالت میں حاضر کرنا بھی استغاثہ ہی کے فرائض کا حصہ، لیکن معزز عدالت کا حکم سر آنکھوں پر۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں نے مقتول کے رقیب روسیہ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا۔ جوزف کے حلفیہ بیان نے اس کی جائے وقوع سے عدم موجودگی ثابت کرتے ہوئے اسے بے گناہ
قرار دے دیا، لہٰذا عدالت نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جوزف کو مورس سے جذباتی دشمنی ضرور تھی، لیکن وہ اس کی موت کا خواہاں ہرگز نہیں تھا۔ مورس کو پیش آنے والے واقعے کا اسے دلی افسوس تھا۔ وہ محبت میں حسد اور رقابت کا شکار ہو گیا تھا، تاہم ان کیفیات میں بھی اس نے کبھی مورس کی جان لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس پیشی پر وکیل ثقافت کرائم رپورٹر فاروق کو عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ پتہ چلا کہ وہ اندرون سندھ ڈاکوؤں کی پناہ گاہوں کے حوالے سے کوئی خاص مہم سر کرنے گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد والی 2-3 پیشیوں پر بھی جب وہ غیر حاضر رہا اور وکیل ثقافت اس کی مصروفیات کے حوالے سے مختلف عذر گھڑنے میں مصروف نظر آیا تو میں نے جج سے کہا، جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم عاقل مکمل طور پر بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس بے قصور کو عدالتوں میں مزید گھسیٹنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا، چنانچہ اس کی باعزت بریت کے احکامات صادر کرتے ہوئے اس کے خلاف دائر اس کیس کو فی الفور خارج کیا جائے۔ جج نے میری درخواست پوری توجہ سے سنی، پھر وکیل ثقافت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگلی پیشی پر ہر صورت میں کرائم رپورٹر فاروق کو عدالت میں حاضر ہونا چاہیے، ورنہ ملزم کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جج نے 7 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی کی تاریخ آنے سے پہلے ہی فاروق کی خبر آ گئی، اور وہ ایسی خبر تھی کہ اب اسے عدالت میں حاضر ہونے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ اس عدالت کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں۔ واقعات کے مطابق لینڈ مافیا کے گروہ سے کرائم رپورٹر ہونے کے ناطے اکثر جرائم پیشہ افراد سے اس کے رابطے استوار تھے۔ وہ ہر ایک سے بھتہ بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینڈ مافیا کے مذکورہ گروہ کے ساتھ اس کی ایسی بگڑی کہ انہوں نے چلتی ہوئی سڑک پر اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ موقع پر موجود افراد میں سے چند ایک نے ہمت کی، اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے، لیکن اس کی جان نہ بچائی جا سکی۔ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں دیگر اعترافات کے ساتھ ہی اس نے مورس کے قتل کا اقرار بھی کر لیا۔ اس کی مورس کے ساتھ براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے یہ خونی ڈرامہ محض ڈاکٹر کے بھائی کو پھنسانے کے لیے کیا تھا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ڈاکٹر کا بھائی باعزت بری ہو کر گھر چلا گیا، اور کرائم رپورٹر فاروق کو موت نے ایک ایسی عدالت میں پہنچا دیا جہاں صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے۔